अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। वफाक पर हमले का ऐलान, और ये ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है उस वक्त जब इमरान खान साहब बैठे थे और एक सूबे के वज़ीर आला की तरफ से जब ये बात कर दी जाती है कि इमरान खान अगर मुझे हुक्म दे तो मैं पूरे सूबे की फ़ोर्स को उस आग में झोंक दूंगा जो इमरान खान साहब लगाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस फैसले को इमरान खान साहब की आशीर्वाद हासिल है। यानी इमरान खान साहब इक़्तिदार पर बराजमान होने के लिए तमाम हदें क्रॉस करने का ना सिर्फ फैसला कर चुके हैं बल्कि बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। अब तो मामला चला गया है इदारों को डिक्टेशन देने के ऊपर, और डिक्टेशन भी सादा नहीं बल्कि मुकम्मल मिर्च मसाले के साथ। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब हमारी पिटीशन कल ही एडमिट की जाएगी और कल ही सुनी जाएगी, जबकि अभी तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त तक भी वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में दाखिल ही नहीं हुई, जिसके बारे में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब कल ये सुनी जाएगी। और अगर कल वो आते साथ ही सुनी जाती है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, बल्कि इससे भी वो आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, और आगे डिक्टेशन देते हैं, वरना इस बार हम तैयारी के साथ आएंगे। यानी इमरान खान साहब और उनकी जमात ने इनफैक्ट वो तमाम जो अपने लाइंस हैं एक जानिब उनको क्रॉस भी किया है, और दूसरी जानिब सियासत के अंदर कुछ नए पैरामीटर्स को वो फिक्स करने जा रहे हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इस वक्त की सियासत के लिए एक ज़हर कातिल है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए तो उससे बड़ा ख़तरा है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब आगे करने क्या जा रहे हैं, और महमूद खान साहब ने ये जो फ़ैसला किया, क्या उनको इसके मुज़मरात का अंदाज़ा है, क्या उनको इस बात का अंदाज़ा है कि एक सूबे की फ़ोर्स जब वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे। क्या इमरान खान साहब अपनी ज़ाती बदले की आग में पूरे मुल्क को झोंकने की बाज़ाब्ता तौर पर मनसूबाबंदी कर चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, और कुछ और अहम पहलू हैं इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़े हुए जो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब है वो बुनियादी तौर पर एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी हैं। ना सिर्फ ये बल्कि नए गवर्नर पंजाब का भी तकर्रुर हो चुका है, और उसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट है वो आज फिर हमजा शहबाज साहब के हवाले से मुकदमे की समाअत करने जा रही है, जहां पर उन्होंने पिछले जो अपना हेयरिंग थी वहां पर उन्होंने अपना ना सिर्फ जवाब भी जमा कराया था बल्कि 1 लाख रुपया जुर्माना भी जमा करा दिया था। और कल होने वाली जो प्रोसीडिंग थी वो तमाम की तमाम इस एक नुक्ते पर घूमती रही कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 63A के हवाले से सदारती रेफरेंस पर जो तशरीह दी गई या जो राय दी गई, क्या उसका इतलाक़ वो मौसर बा माजी होगा, या मुस्तकबिल में होने वाली ऐसी किसी भी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला असरअंदाज होगा। और हाई कोर्ट के अंदर कल ये मामला बार बार उठाया जाता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इस मौक़िफ़ के हामी थे कि चूँकि ये मामला उस वक्त ही टेकअप किया गया था, ये सदारती रेफरेंस उसी वक्त आया था जब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बहस जारी थी, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग का अमल जारी था, और उस वक़्त कुछ ऐसे शवाहद सामने आ रहे थे जिनमें से इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान मुनहरफ होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं, और उनके वहाँ पर जाने से, उनके वोट वहाँ पर जाने से, उनके वोट वहाँ पर गिने जाने से जो ताकत का तवाज़न है वो बिगड़ सकता था। और यहाँ पे ऐसे ही हुआ, और ख़ासतौर पर पंजाब इसकी बेहतरीन मिसाल है, जहाँ पर हमजा शहबाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 वोट लेकर चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए, और अगर वो 25 वोट उनके उसमें से फहरिस्त में से निकाल दिए जाएं तो वो अक्सरियत के हामिल नहीं रहते, और इसके नतीजे में वो सारे का सारा अमल ख़त्म हो जाता है। जिस पर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुख्तसर जो उन्होंने राय दी है उसके अंदर इस बात की वजाहत नहीं की गई कि इस फैसले का इतलाक़ इस केस पर होगा या नहीं। हाँ, अलबत्ता तफसीली जजमेंट आ जाती है, तफसीली राय आ जाती है, तो फिर उसके बाद ये मामला क्लैरिटी के साथ उठाया जा सकता है। यदि यहाँ पर अभी एक इबहामी सूरत हाल मौजूद है, और आज हाई कोर्ट ने इस मामले पर फर्दर डिलिब्रेशंस होनी है, वहाँ पर मज़ीद दलाइल देने हैं, और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब, जिस वक्त ये आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त यकीनी तौर पर वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये दलाइल
دے رہے ہوں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام آباد کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت زیر غور ہیں، اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو منحرف ہوئے تھے، اور وہاں پر جو لوگ 25 تھے، ان میں سے 5 ایسے لوگ تھے جو اسپیشل سیٹس کے اوپر منتخب ہوئے تھے، یعنی ان کا براہ راست انتخاب نہیں ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 نشستوں کے اوپر اپنے الیکشن شیڈول کا اناؤنس کیا، اور الیکشن ڈیٹ اناؤنس کی جو 17 جولائی ہے۔ البتہ 5 اسپیشل سیٹس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور مسلم لیگ کاف ہے، اب وہ اس بارے میں متقاضی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ جناب آپ یہ جو 5 اضافی جو اسپیشل سیٹس ہیں، ان کے اوپر ہماری طرف سے جو لسٹ آئی ہے، اس کے اوپر آپ یہ جو امیدواران ہیں ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 5 سیٹیں ہیں یہ بنیادی طور پر متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت الاٹ کی جاتی ہیں، مختص کی جاتی ہیں۔ اب چونکہ یہ جو 20 نشستیں ہیں جنرل سیٹس، یہ چونکہ خالی ہیں، اور اس کے بارے میں ابھی یہ رائے نہیں دی جا سکتی کہ الیکشنز، ضمنی الیکشنز ہونے پر یہ 20 کی 20 سیٹیں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جیت پائے گی۔ لہٰذا یہ جو 5 اسپیشل سیٹس ہیں ان کا ابھی تعین نہیں کیا جا سکتا، اور الیکشن کمیشن کا یہ موقف ایک وزن رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ 20 سیٹیں مثال دیتا ہوں، فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ 20 کی 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہار جاتی ہے، مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے، مسلم لیگ کاف جیت جاتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، یا کوئی بھی جماعت جیت جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ جو ٹیبل ہے یہ ٹرن ہو جائے گی۔ وہ 5 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں جائیں گی، بلکہ اس جماعت کے پاس جائیں گی جنہوں نے یہ 20 سیٹیں جیتی ہیں۔ لہٰذا قبل از وقت ضمنی الیکشن سے پہلے یہ جو اسپیشل سیٹس ہیں اس کے اوپر امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس لاجیکل موقف کے برخلاف ایک پٹیشن ہے جو دائر کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فریق بناتے ہوئے درخواست کی گئی ہے کہ جناب یہ 5 ساڈوں نے 5 بندے دو، تاکہ ہم تو حمزہ شہباز کو اس بارے میں مجبور کر سکیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اور اسلام آباد میں آج اس حوالے سے ایک سنوائی ہونے جا رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں اور کیا فیصلہ ہوتا۔ دوسرا، اسلام آباد میں اس وقت اسرائیل کو منظور کرنے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے اب بات کی تھی 2 دن پہلے، اس کو لے کر بھی ایک ہنگامہ جاری ہے۔ ہنگامہ اس وجہ سے جاری ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا سر سے وزن اتارا اور دوسرے کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کر دی، اور جو ان کا روایتی طریقہ کار ہے کہ وہ کرے کوئی بھرے کوئی، کرتے عمران خان صاحب ہیں، اب بھرنا دوسروں کو پڑتا ہے۔ معیشت تباہ کر دی عمران خان صاحب نے۔ اب جو حکومتی وزیر ہے وہ آ کے یہ کہتے پھرتے ہیں جناب ساڈے کول تے زہر کھان جو کہ پیسے بھی نہیں، اور ایسی صورتحال میں معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت کے اندر جو اسرائیل کے اندر لوگوں کو جانے کی اجازت دی تھی، اسپیشل پرمیشن دی گئی تھی، اور وہاں پر ایک جرنلسٹ بھی ہیں جن کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے ہے، ان کو لے کر بہت زیادہ اس وقت چرچے ہو رہے ہیں کہ جناب ان کو کیوں بھیجا گیا، اور وہ سرکاری وسائل استعمال کرتے تھے، سرکار سے تنخواہ لیتے تھے، وہ اسرائیل چلے گئے۔ تو اس چکر کے اندر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے احمد قریشی صاحب کو پی ٹی وی سے نہ صرف فارغ کر دیا ہے، بلکہ ان کو کہا کہ بھائی تہاڈے راستے الگ، ہمارے راستے الگ، اب اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش۔ لیکن معاملہ ابھی تک ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے جس طرح ورکرز کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے وہ فواد چودھری صاحب، محمود خان صاحب، سب نے ایک مرتبہ پھر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون پر، جس پر پھر مریم نواز صاحبہ نے دوائی دی۔ وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کی جو بیماری ہے اس کا علاج، اس کی جو ڈوز ہے وہ مریم نواز صاحبہ دیتی ہیں، اور جیسے پھر ان کی ڈوز آتی ہے پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک اس ڈوز کا اثر رہتا ہے خاصا افاقہ رہتا ہے۔ مریم صاحبہ کے نے 2 ٹویٹس کیے، ایک تو انہوں نے اپنا پرانا ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ نیا ٹویٹ بھی کیا۔ مریم صاحبہ کا ٹویٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے، فتنہ خان پورے پاکستان میں واحد شخص تم ہو جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے۔ اب یہ نازک جگہ پر ہٹ کی ہے، ایک ایسی ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے مریم صاحبہ نے جہاں سے عمران خان صاحب صرف تل ملا سکتے ہیں، وہ درد کے ساتھ نا ادھی چیخ بھی نہیں نکل سکتی، کیونکہ جس قسم کی جگہ پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ وہاں سے اگر دوبارہ انہوں نے بولنے کی کوشش کی، پھر وہ جو اولاد کے نمبرز ہیں
وہ بھی زیر بحث آ جائیں گے اور پھر عمران خان صاحب دوبارہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں ایک مسلمان پاکستانی کے معاملے میں زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کیمپین کرنے والے تمہیں میں وارننگ دیتی ہوں، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر تم ابھی تک اپنی ان چیزوں سے باز نہیں آئے، اپنا وزن اٹھا کر دوسروں کے سر پہ رکھنے کی روش کو ختم نہ کیا، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر آرٹیکل 62 63 کے تحت کارروائی ہونی ہے، پھر معاملات خراب ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ابھی رک جائیں، ادروائز پھر معاملہ خراب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان معاملات کو خرابی کی طرف لے کے جانا انفیکٹ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل جیت ہوگی، کیونکہ وہ یہ اعلان کر چکے ہیں، بدقسمتی سے وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور میں نے الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک عدد لانگ مارچ کھڑکا بھی چکے ہیں، لیکن ان کو الیکشن ڈیٹ نہیں ملی۔ اب وہ جس بند گلی میں جا کر پھنس گئے ہیں، اس بند گلی سے باہر نکلنے کے لیے ان کو ایک ایسی ونڈو آف اپرچونٹی چاہیے، چاہے وہ کند پن کے ملے لیکن وہ ملے، اس کے بغیر وہ بغیر آکسیجن کے اب ان کے لیے رہنا محال ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف آپشنز اور مختلف دباؤ کے طریقے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمود خان صاحب نے ورکرز کنونشن کے اندر کل عمران خان صاحب کی موجودگی کے اندر یہ باقاعدہ طور پر دھمکی دی کہ عمران خان کی آئندہ کال پر کے پی کے کی فورس استعمال کی جائے گی اگر عمران خان صاحب نے ان کو اس چیز کی اجازت دے دی۔ محمود خان کا یہ کہنا تھا امپورٹڈ حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آج لیگل ٹیم کو بلایا تھا، ان سے مشاورت کی ہے، وفاقی حکومت کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کے پی کے حکومت اور اس کے عوام اس کے خلاف اس امپورٹڈ حکومت نے جو کچھ کیا ہے انہیں کسی صورت نہیں بخشیں گے۔ عمران خان لانگ مارچ کی دوبارہ کال دیں، خیبر پختونخوا کی فورس استعمال کروں گا، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی وہ اس بات پر قائم ہے کہ جناب ہم نے جو کچھ ہوا ہے ایک تو اس کا بدلہ لینا ہے، وفاق سے ہر ایک قسم کا بدلہ لینا ہے، لیکن فورس کا استعمال کرنے کی دھمکی دیتے وقت وہ جو چارٹر ہے، وہ جو ایک اگریمنٹ ہے، آئین ایک اگریمنٹ ہی ہے نا، آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہی ہے جو وفاق اور صوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور چونکہ میرا خیال ہے کہ محمود خان صاحب کو دستور یا دستور کے تمام چیزوں کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے، انہوں نے تو بات کر دی لیکن سوچے سمجھے بغیر کر دی، اور یہ تک دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ یار اس کے مضمرات کیا ہوں گے، کیونکہ ایف سی ابھی تک موجود ہے۔ رینجرز کے لیے باضابطہ طور پر آرڈر جاری کیا جا چکا ہے، رینجرز کو طلب کیا جا چکا ہے۔ افواج پاکستان کو جس دن عمران خان صاحب پہنچ رہے تھے اسلام آباد، اس رات ان کو طلب کر لیا گیا تھا۔ اب اگر محمود خان صاحب اپنی فورس کو لے کے آتے ہیں، ان کی فورس کون سی ہو سکتی ہے؟ پولیس فورس ہوگی نا خیبر پختونخوا کی، خیبر پختونخوا کی پولیس فورس لے کے آ جائیں گے تو خیبر پختونخوا کو مجرموں کے حوالے چھوڑ کے آئیں گے، دہشت گردوں کے حوالے چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ تو ان کی ذمہ داری کا عالم ہے۔ اور اگر بالفرض محال کچھ لوگوں کو یہ لے بھی آتے ہیں تو یقینی طور پر وہ بھی سرکاری اسلحہ ہی ہوگا نا، ان کے پاس ڈنڈے، سوٹے، اسلحہ، ٹیئر گیس، یہی چیزیں وہ بھی لے کے آئیں گے۔ ایک طرف سے ٹیئر گیس کا گولا آئے گا، دوسری طرف سے بھی ٹیئر گیس کا گولا آئے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وفاق کے ساتھ تمام وفاقی ادارے جن میں رینجرز، پولیس، ایف سی یہ موجود ہوں گے۔ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اور اگر خدا نخواستہ یہ والی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وفاق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کو اٹک پل کراس نہیں کرنے دینا، تو پھر یہ تصادم کی کیفیت بنے گی نا جو 25 مئی کو بنی تھی۔ اور اس صورت میں ایک صوبے کی فورس وفاق کی اور پنجاب کی فورس کے ساتھ آمنے سامنے ہوگی تو اس کا کیا تاثر جائے گا، اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا، کبھی سوچا کسی نے؟ اور یہ نتیجہ نکلے گا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ جائے گا پھر، کیونکہ پھر کے پی کے میں پنجاب اور وفاق کے خلاف جو ہے جذبات پیدا ہوں گے، پنجاب اور وفاق میں کے پی کے خلاف جذبات پیدا ہوں گے، اور اس طریقے سے پورا ملک میں ایک فساد اور انارکی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور ستم اور ظلم تو یہ ہے کہ محمود خان صاحب جس وقت یہ ارشادات، یہ فرمودات فرما رہے تھے، عمران خان صاحب ان کے ساتھ اس وقت وہ سٹیج شیئر کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی محمود خان کو نہ ٹوکنے کی کوشش کی، اور نہ جس وقت وہ خود خطاب کر رہے تھے انہوں نے محمود خان کو شٹ اپ کال دی۔ انہوں نے یہ تک کہنے کی جو ہے وہ زحمت گوارا نہیں کہ محمود خان یار ہوش کر، ہم ایک پرامن جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے لیے میں جمہوری رائٹ کے لیے میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پہ پٹیشن دے رہے ہیں کہ بھائی ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور جب
تم یہ باتیں کرو گے تو لوگوں نے تو وہی بات کرنی ہے، جس طرح شیخ رشید کہتا تھا خونی لانگ مارچ ہوگا، اور آپ اگر یہ بات کریں گے تو اس کا نتائج بھی یہ نکلیں گے جو پارٹی کو بھگتنے پڑیں گے آپ کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک جملہ نہیں بولا، ایک جملہ، یا کم از کم گھور کے ہی دیکھا ہو نہیں، بلکہ زیر لب یقینی طور پر مسکرائے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ ویل ڈن محمود خان، تو چھا گیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ خود جب لیڈر ریڈ لائنز کراس کرے گا، جب لیڈر سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ادارے کو ڈکٹیشنز دینے کی کوشش کرے گا، جب وہ اس بات کا انکشاف کرے گا کہ وزیر اعظم میں تھا، حکومت کوئی اور کر رہا تھا، تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب اگر یہ کہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان رولنگ دے ورنہ اس بار ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو تیاری سے مراد کیا ہے؟ تیاری سے کیا مراد؟ اگر ٹفن نال لے کے آنا ہے، پانی دی بوتل نال لے کے آنی، کپڑوں کا جوڑا ساتھ لے کے آنا ہے، تیاری کا مطلب وہی ہے جو محمود خان کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر عمران خان صاحب نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو محمود خان کہہ رہا ہے وہی عمران خان صاحب کی تیاری ہے، یعنی اس مرتبہ ہم آئیں گے ٹیئر گیسز کے ساتھ آئیں گے، اس مرتبہ ہم لاٹھیوں کے ساتھ آئیں گے، اس دفعہ ہم گلیلوں کے ساتھ آئیں گے، اس مرتبہ ہم سرکاری اسلحے کے ساتھ آئیں گے، اس مرتبہ ہم سرکاری وسائل کے ساتھ آئیں گے۔ اور یہ کہنا اور اس بات کی توثیق کرنا عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب جب یہ تقریر کریں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جو پورے کی پوری سچویشن کو ہلا کے نہ رکھ دے، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہی حرکت انہوں نے آج بھی کی۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ احکامات کس کے چل رہے ہیں، تو انفیکٹ وہ کس کے اوپر اشارہ کریں، کس کی طرف وہ فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو شہباز شریف صاحب تو یقینی طور پر جیلوں میں ہوں گے، کیونکہ یہ بھی ان کا اقتدار کے خاتمے سے پہلے ہی وہ ان کی ضمانت ہوئی، اس سے پہلے تو وہ جیل میں تھے۔ تو کون کر رہا تھا حکومت؟ آپ اشارہ سمجھ جائیں عمران خان صاحب کے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جناب جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے، وہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر جنہوں نے یہ بھی ریسنٹلی ایف آئی اے کی جو سماعت ہو رہی تھی وہاں پہ انہوں نے اپنا جو بیان ہے وہ داخل کرایا تھا کہ جناب مجھے اس مقدمے کی سماعت سے روک دیا گیا ہے، تو ان کی طرف اگر اشارہ کیا جائے گا تو پھر یقینی طور پر سوال آئیں گے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین صاحب جو تھے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر، تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں منع کیا ایف آئی اے کو کہ آپ شہباز شریف صاحب یا دیگر اپوزیشن لیڈرز کے خلاف مقدمات کی پیروی نہ کریں یا ان کو ریلیف دینے کی کوشش کریں۔ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے نہیں پتا تو احکامات کس کے مل رہے ہیں ان کو۔ اب وہ خود اس بات کا جب پرائم منسٹر اس بات کی یا ایکس پرائم منسٹر اس بات کا اظہار کرے گا تو پھر یقینی طور پر جو ان کا اشارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طرف ہی ہے نا، وہی ایک طاقتور ادارہ ہے جو اس قسم کی چیزیں کر سکتا تھا۔ اور عمران خان صاحب نے انفیکٹ یہ بات کر کے ان کی نیوٹرلٹی کے اوپر پھر ایک مرتبہ کویسچن مارک لگانے کی کوشش کی ہے، یعنی ابھی تک عمران خان صاحب یہ بات کو باور کرنے میں ان کو یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی کہ ایک تو وہ اقتدار سے نکل گئے ہیں اور دوسری وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو پا رہے کہ اگر ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے، اگر ہم نے ایک حقیقی سیاسی قوت کے طور پر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر موجود رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی جمہوری اور سیاسی ذرائع کو استعمال کیا جائے، اور سیاست اپنے وقت پر مناسب انداز میں کھیلنے کا نام ہے۔ اگر آپ غلط وقت پہ غلط شاٹ کھیلیں گے تو آپ اپنے لیے سپیس کو محدود کر دیں گے، لیکن اگر آپ اپنے وقت کا انتظار کریں گے، گیند پرانے ہونے کا انتظار کریں گے، جب اس کی سوئنگ اور شائن ختم ہونے کا انتظار کریں گے، تبھی آپ اس پر شاٹس لگا سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب شاہد افریدی بنے ہوئے ہیں، اور شاہد افریدی کبھی بھی کبھار ہی چلتا ہے، عمومی طور پر تو 15-20 پہ آؤٹ ہی ہوتے ہیں، اور یہی ایسا ہوتا مجھے اس بار بھی محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔